أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. आज हम अ, अगली दो आयत की तफसीर करेंगे और थोड़ा डिटेल में जाके, ताकि हम उस पर अमल भी कर सकें। बाज़ औक़ात हम तफसीर पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हम इस आयत पे अमल कैसे करें, मतलब ये हमारी ज़िंदगी पे लागू कैसे होती है। तो उन चीज़ों को आसान तरीके में समझ इस काबिल हो जाता है कि वो उस पर अमल कर सके। तो इंशाल्लाह मैं आज पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से, अल्लाह मेरी मदद करे कि मैं उस चीज़ को क्लियर कर सकूं, कि आप उसको समझें और अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को इस तरह से उस पर अमल करें कि एक बेहतर से बेहतर इंसान बन सकें। और अल्लाह मुझे भी तौफीक दे एक अच्छा इंसान बनने की, आमीन। तो शुरू करते हैं। अगली आयत है अल्लज़ीना युमिनूना। को याद होगा पहले हमने जो आयत पढ़ी थी वो ये थी कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि जो हिदायत है मुत्तकीन के लिए, वो लोग जो कि कॉन्शियस हैं उनके लिए हिदायत है। अब अल्लाह ताला आगे उन लोगों की कैटेगरी बता रहा है कि उन लोगों की खसूसियात क्या हैं, मुत्तकीन कौन लोग हैं। तो उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सबसे पहली कैटेगरी जो अल्लाह ताला ने मेंशन की है वो ये है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अल्लज़ीना युमिनूना, पहले तो वो लोग जो कि ईमान लाए। युमिनून जो है वो मुदारे का सिगा है, यानी कि जो कि कंटिन्यू काम हो रहा है, यानी कि उसमें स्ट्रगल जो है वो जारी है। और अरेबिक में इसे फेल गैर ताम भी कहते हैं, इनकम्प्लीट फेल, कि जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैं खा रही हूँ, तो मैंने भी खाना मुकम्मल नहीं किया, मैं अभी वो जो काम है वो प्रोसेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो युमिनून जो है वो फेल मुजारी यानी कि प्रेजेंट टेंस है। तो अभी हमारा, यानी कि वो लोग जो कि ईमान लाए, उनका ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, कि उनका ईमान बढ़ता भी है कम भी हो जाता है, यानी कि वो स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ को लेके। कि वो लोग जो अल्लज़ीना युमिनूना, जो ईमान रखते हैं। अब ये बात भी क्लियर हो गई कि जो तकवा वाले लोग, उनका ईमान भी बढ़ता और घटता रहता है। ठीक है ना। तो यानी कि मुत्तकीन के लिए हिदायत थी ना, आगे मुत्तकीन की कैटेगरीज बताई जा रही हैं कि कौन कौन से लोग होते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो कि ईमान लाए, यानी कि अभी उस पर स्ट्रगल भी कर रहे हैं अपने ईमान को लेके। उनका कम होता है तो उस पर अपने नेक अमाल करके अपने ईमान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या करते हैं, हाँ, और फिर क्या क्या करते हैं, बिलगैबी, युमिनूना बिलगैबी, जो गैब पर ईमान लाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गैब पर ईमान लाना क्या है। अब हम मोस्टली अगर सोचें गैब पर ईमान लाना, बस कॉमन चीजें हमें पता है कि अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, जिन पर ईमान लाना, जहन्नुम जन्नत, इन सारी चीजों पर, या आखिरत पर ईमान लाना। मतलब ये वो चीजें हैं जिन पे हम मानते हैं कि गैब पर ईमान है, और ऑब्वियसली यही चीजें हैं। लेकिन अगर इनको डिटेल में देखा जाए कि इन पर ईमान ला कि इंसान के अमाल में क्या तब्दीली आती है, हमें क्या तब्दीली आएगी इन सारी चीज़ों पर ईमान लाने के बाद, खास तौर पे आखिरत पर ईमान लाने के बाद। तो मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगी कि वो लोग, वो ईमान वाले जो गैब पर ईमान रखते हैं, कि उनको वो चीज़ें नजर आती हैं जो कि बाकियों को समझ नहीं आती हैं। उन चीज़ों पे वो बारे में कॉन्शियस रहते हैं जिनके बारे में बाकी लोग कॉन्शियस नहीं होते। एक गैदरिंग है जहाँ पे सारी फ्रेंड्स इकट्ठी होती हैं, और बहुत से जो हैं फ्रेंड्स वो गीबत करती हैं, भी करती हैं। ठीक है, एक इंसान बैठा है जो कि अपने ईमान के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपने ईमान को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमेशा इस चीज में रहेगा कि नहीं, मुझे गुनाह होगा उस चीज से निकलने के लिए, यानी कि वो बेसुकून हो जाएगा। उसको पता होगा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो वो क्या है, गैब पर ईमान है, क्योंकि उसके दिल में डर आ रहा है कि वो गुनाह ना करे, और उस गुनाह से बचे, अपने आप को गुनाह से बचाए और गीबत को छोड़ दे। तो वो ये भी गैब पर ईमान ला के ही वो उस चीज को छोड़ रहा है, गुनाहों को छोड़ रहा है। ये सिर्फ मैंने एक मिसाल दिया गुनाह को छोड़ने की। किसी किस्म का भी गुनाह आ रहा है, इंसान सोचे या अल्लाह, मेरा रब मुझे देख रहा है,
میں یہ گناہ نہیں کر سکتی یا کر سکتا. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ میں ڈالتا ہے. بعض اوقات ہم تکلیف میں ہوتے ہیں, ہم آزمائش میں ہوتے ہیں, تو ہم یہ نہ بھول جائیں. غیب پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوا معکم, کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مطلب جہاں کہیں بھی ہو, جیسی جس حال میں بھی ہو, اللہ تعالیٰ ہے. اس بات پہ ہمیں ہمیشہ یقین ہونا چاہیے, اور ہمیں ہمارا دل بھی پرسکون ہونا چاہیے یہ سوچ کر. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بھی غیب پر ایمان ہو گیا. اب غیب پر ایمان لانے کی ایک اور بھی مثال میں سامنے رکھنا چاہوں گی, کہ جیسے فرشتوں پر ایمان بھی آ جاتا ہے اس چیز میں, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرسل علیکم حفظ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے رکھ رکھے ہیں, کہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. کہ سبحان اللہ, ایک فرشتہ ہمارے آگے ایک ہمارے پیچھے, جب تک کہ ہمارے لیے وہ چیز لکھی نہیں جا چکی ہماری قسمت میں, ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. اگر اگر نہیں آنی ہوتی تو وہ فرشتے ہمیں اس چیز سے محفوظ کر لیتے ہیں, اس سے بچا لیتے ہیں, اور اگر آنی ہوتی ہے تو وہ ہٹ جاتے ہیں اور وہ چیز ہمارے اوپر آ جاتی ہے جو بھی ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے. تو یہ بھی غیب پر ایمان ہے کہ ہمیں ہر چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا, اور خود کو کانشیس رکھنا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ متقین کی ایک کیٹیگری ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچے رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَيُصَلُّونَ, کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, بلکہ کہا کہ یقیمون الصلاۃ, وہ نماز قائم کرتے ہیں. اب جو یقیم ہے وہ اقامہ سے ہے, جیسے نماز سے پہلے اقامہ کیا جاتا ہے, اقامہ کی دی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ اناؤنسمنٹ ہو سکے کہ نماز ہونے لگی ہے, اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اقامہ سے مراد صرف اور صرف اکیلے نماز پڑھنا نہیں ہے, بلکہ اقامہ سے مراد ہوتا ہے ٹو اسٹینڈ سم تھنگ ٹو میک سم تھنگ ایلس اسٹینڈ, یعنی کہ ایک چیز کو وہاں پر آلریڈی اسٹیبلش کیا جائے تاکہ نئی چیز اس کے ساتھ جوڑی جا سکے. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ اقامہ کے بعد تمام مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں نا, تو وہ لوگ جن کا دل نماز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں جو دین والے ہوتے ہیں, ایمان والے ہوتے ہیں, ان کا ایمان جو ہے وہ الگ لیول پہ ہوتا ہے. وہ الگ لیول سے سوچتے ہیں, ان کو گناہوں سے بچنے کے لیے ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے وہ چیزیں. تو سب سے پہلے تو مردوں کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں, نماز کو قائم کریں تاکہ وہ گناہوں زیادہ سے زیادہ بچ سکیں. اور عورتوں کے لیے یہ چیز کہ وہ پرسکون ہو کے نماز پڑھیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے, تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس سے بھی ہماری نماز میں خشوع و خضوع آ سکتا ہے. یہ بھی اقامہ میں ہی چیز آتی ہے کہ ہم پرسکون ہو کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. اور نماز جو ہے میرے خیال سے تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کے درمیان جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے اس میں ہمیں گناہوں سے روکتی ہے, کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو اگلی نماز تک ایک امپاورمنٹ ہوتی ہے نا, آپ کو پاور دیتی ہے وہ چیز. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ ہم نماز کو بہترین سے بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. آمین. اور خشوع و خضوع لا سکیں اپنی نماز میں. آمین. آگے ہے کہ یہ دو کیٹیگریز پہلے تو اللہ نے بتا دیں کہ متقین کون سے لوگ ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, وہ میں نے بتا دیا کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ کون ہیں. آگے وہ لوگ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ ان کی تیسری یعنی کہ ان کی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے. ان کے پاس وَمِمَّا سے مراد ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے ان کے پاس, یعنی کہ کسی چیز کو خصوصی طور پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ چیز یعنی کہ پیسے ہوں ان کے پاس تو ان میں سے خرچ کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پہلے تو ہم مما جو ورڈ ہے اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی. یعنی کہ مما سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, بلکہ رزق نہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی عطا کیا ہے, جو بھی, چاہے وہ صحت ہے, چاہے وہ علم ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے جس کے ذریعے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, تو آپ نے اس میں سے خرچ کرنا ہے. کسی کے پاس علم ہے, جیسے کہ ابھی آپ سورہ بقرہ کی تفسیر سن رہے ہیں, اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس علم آ رہا ہے,
تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان لوگوں تک بھی وہ بات پہنچائیں جو آپ کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے نا. اس چیز کو وہاں پر ہولڈ کر کے نہ رکھیں، یعنی کہ صرف اپنے تک رکھیں. جتنا آگے بتائیں گی، جتنا لوگوں کو شیئر کریں گے اپنی ایکسپیرینس، اپنی چیزیں، اپنا علم، تو وہ اور بڑھے گا. اللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا انشاءاللہ. تو مما رزقناہم ینفقون، مما سے مراد کوئی بھی کسی طرح کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ نے اس میں سے خرچ کرنی ہے. اب نیکسٹ جو ہے رزقنا ورڈ. رزقنا جو ہے رزقنا ینفقون، رزقنا سے مراد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ رزقناہم. اب یہ رزقنا جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے. یہ نہ سوچے انسان، ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ کسی کے پاس اگر پیسے نہیں ہے تو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب دے گا، عطا کرے گا، ہم تب خرچ کریں گے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مما رزقنا، یعنی کہ ہم نے جو ان کو دے چکے، ہم پاسٹ ٹینس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے جو دے دیا ہے ہمیں اس میں سے خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس بات پہ فوکس رکھنا ہے کہ ہمیں اگلی زندگی پہ فوکس نہیں کرنا، بلکہ جو اللہ نے ہمیں پاسٹ میں دیا ہے اس میں سے دیکھنا ہے کہ ہم کیا لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں، چاہے وہ پازیٹیوٹی ہے، چاہے وہ خوشی ہے، کچھ بھی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دیا ہے، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ کیا مینٹیلٹی ہے کہ یہ نہ سوچو کہ تم اپنے پیسوں میں سے کسی کو کچھ دے رہے ہو، بلکہ وہ میں نے تمہیں دیا ہے جو کہ تم نے ہی خرچ کرنا ہے اور میری راہ میں ہی خرچ کرنا ہے. اور ینفقون، میں اس میں ینفقون ہے نفقہ سے ہے. نفقہ عربک میں کہتے ہیں لیزرڈ ہول کو، ایسا سوراخ جو کہ ایک صحرا میں ہوتا ہے، ایک چھپکلی جو کہ بڑے والی چھپکلی ہوتی ہے، لیزرڈ ہول کو، جو کہ جو کہ دو منہ ہوتے ہیں اس سوراخ کے، کہ وہ ایک طرف سے اگر اس پہ کوئی حملہ کرے جائے سے نکل سکے، تو اسے کہتے ہیں نافقہ. اب دیکھو منافق بھی اسی سے ہے کہ اس کے دو چہرے ہوتے ہیں منافق کے، تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر. انفاق، جو کہ انٹرسٹنگ چیز ہے انفاق کے بارے میں، یہ ہے کہ انفاق آپ ایک طرف سے تو لے رہے ہو نا، اور دوسری طرف آپ جمع کر رہے ہو کسے، اللہ تعالیٰ کی طرف. سبحان اللہ، یعنی کہ ہم اس دنیا میں اللہ سے لے رہے ہیں چیزیں جو اللہ ہمیں عطا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم آخرت کے لیے اس چیز کو جوڑ رہے ہیں اور اس چیز کو دوسری طرف تو ہم انویسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سبحان اللہ، حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، وہ جب صدقہ دیا کرتی تھی تو اس کے اوپر خوشبو لگایا کرتی تھی، عطر لگایا کرتی تھی. سبحان اللہ، کہ وہ سوچتی تھی کہ میں اللہ کو دے رہی ہوں، یہ نہیں سوچتی تھی کہ میں کسی انسان کو دے رہی ہوں یا کوئی انسان مجھ سے وہ لے رہا ہے، بلکہ ان کے دماغ میں ہمیشہ یہ چلتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہی ہوں، تو میں اللہ کو دے رہی ہوں. سبحان اللہ، اور اس کو عطر لگایا کرتی تھی. اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے جو کہ جس کے بعد ہمیں ڈر بھی جانا چاہیے. وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے زیادہ تر تعداد عورتوں کی دیکھی، اور عورتوں عورتوں کی دیکھی، اور انہوں نے نصیحت فرمائی کہ عورتوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے. جہنم میں زیادہ سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی. اس کی ریزن جب پوچھا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ بہتان باندھتی ہیں اور غیبت، چغلی اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتی ہیں. ایک تو یہ وجہ، دوسری طرف یہ کہ وہ اپنی شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، آمین. تو اسی طرح انسان کے ایک نیچر ہے نا کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ جب بھی انسان کو کچھ دیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا ہے، حالانکہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ بھی اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ تعالیٰ کی اس نے، چاہے وہ کوئی بھی جان چیز ہے، کوئی جاندار چیز ہے، سب کچھ اللہ کی دین ہے. تو ہمیں کچھ بھی یہ نہیں سوچنا. اب جب ہمیں مال اللہ دیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہو چکا، اب ہم اس میں سے خرچ کیوں کریں. اللہ ہمیں کچھ بھی عطا کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہو چکا، اب ہم اس میں سے خرچ کیوں کریں. تو سب سے پہلے تو ایک مینٹیلٹی جب ہوگی نا کہ یہ اللہ کا ہے اور ہم نے اللہ کو ہی دینا ہے، تو وہ چیز گے تو اس میں برکت بھی آئے گی اور ہماری سوچ بدلے گی، ہمارے دل میں سکون آئے گا. ساری جو گیم ہے وہ دماغ کی ہے، ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا عمل کرتے ہیں.
تو اللہ ہمیں یہ سوچ دے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہی ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، جو یہ آیت ہے، اس پہ جو ایمان آ جاتا ہے نا کسی کا، کہ جو بھی اللہ کا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، وہ اللہ کا ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بہترین سے بہترین عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اس آیت سے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دعا بتائی، ان للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے بھی کچھ حصہ ہے اس کا جو کہ ابھی میرے دماغ سے اسکپ ہو رہا ہے، تو سوری وہ حصہ میں نہیں بتا رہی، بٹ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ پڑھ لے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی بہتر عطا کرے گا جو کہ اس کے پاس آلریڈی ہے. تو ایک صحابیہ تھی، ام سلمہ. تو ان کے شوہر جو ہیں ابو سلمہ، وہ شہید ہو گئے. تو بہت محبت تھی ان میں نا، بہت زیادہ محبت تھی ان میں، اور وہ بہت ایڈمائر کرتی تھی اپنے شوہر کو، اور بہت محبت کرتی تھی ان سے، اور ان کو بہت نیک مانتی تھی. تو جب وہ شہید ہوئے تو آپ نے سوچا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کیا دے گا. پھر بھی انہوں نے پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون. تو انہوں نے پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور سوچا کہ مجھے اب اس سے بہتر کیا دے گا اللہ تعالیٰ. تو کچھ عرصے بعد جب ان کی عدت گزر گئی، کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ان کی طرف رشتہ لے کے جائیں. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ساتھی دیا. تو بس یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اور صبر اور شکر سے زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو جنت بنا سکتا ہے اسی دنیا میں، پرسکون اور پروقار انشاءاللہ. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو یہ اس آیت کے بعد جو اگلی آیت ہے، وہ یہ آیت ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب امام فخر الدین جو رازی ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایک اسپیسیفک گروپ ہے، ایک اسپیشل گروپ آف پیپل ہے، جو کا ہے، یعنی کہ جن پر پہلے کتابیں نازل ہو چکی تھی، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو کہ ان پر نازل کی گئی تھی، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل کی گئی ہے. تو ایک تو ان کے لیے بھی آیت ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر کیسے یہ لاگو ہوتی ہے. تو پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں جوز کے بارے میں، کہ جو جوز تھے ان کے دو فرقے تھے، سیٹیسیز اور فیریسیز. ٹھیک ہے نا. جو سیٹیسیز تھے وہ بیت المقدس پر ایمان لاتے تھے، اور کہتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اور قربانی کرنی چاہیے. صرف اس چیز پر عمل رکھتے تھے، پر اس چیز پر ایمان رکھتے تھے، پر اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ آخرت کا دن بھی آئے گا. ٹھیک ہے نا. یوم آخرت پر ایمان نہیں تھا ان کا. اور جو فیریسیز تھے وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے اور باقی چیزوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن پھر بھی آخرت پر مکمل طور پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ کچھ قومیں ہوں گی جو کہ آخرت والے دن لائی جائیں گی، اور ان کا حساب و کتاب ہوگا، سب کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صرف کچھ قوموں کا ہوگا. حالانکہ ان کی کتاب بائبل میں ہیبریو لینگویج میں جو ہے، وہاں پہ جہنم کو گہنہ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے. کافی ذکر ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے کہ ہماری کتاب میں ہمیں بار بار دہرایا جاتا ہے کہ آخرت پر ایمان لاؤ. اور کیونکہ آخرت پر اگر ایمان نہیں ہوگا کسی کا، تو وہ عمل بھی نہیں کر سکے گا. جس قدر ایک انسان کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اس قدر اس انسان کے جو اعمال ہیں ان میں برکت آتی چلی جاتی ہے. تو جب حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے بھی آرگیومنٹ کیا تھا
جو کہ جیوز کا سیٹیسیز ایک فرقہ تھا اس کے ساتھ، کہ آخرت پر ایمان لے کے آؤ. خیر، اگر ہم اس آیت کو اگر اپنے پہ لاگو کرنے کی بات کریں تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ تو دیکھنا ہی ہے نا کہ والذین یؤمنون بما انزل، کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو چیز ہم پہ نازل کی گئی. جو ایمان ہوتا ہے نا وہ صرف اس بات پہ ایمان نہیں ہوتا ہے کہ میں مان گی کہ ہماری کتاب ہے یا جو بھی ہے. ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچے کہ یہ ہماری کتاب ہے اور ہم اس پہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے بعد ہمارا عمل بھی اسی حساب سے ہو. اور بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے جو نازل ہو چکا. تو ہمیں تو کوشش کرنی یہ چاہیے کہ ہم اپنی کتاب تو پڑھیں ہی پڑھیں، قرآن مجید، اس سے پہلے جو بائبل نازل ہو چکی ہے تو اس پر بھی ہم پوری طرح سے ایمان لانے کی کوشش کریں. اور آگے جو ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو کہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں پر میں زیادہ جو فوکس ہے وہ آخری پارٹ پہ کرنا چاہوں گی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ اب متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ متقین کون لوگ ہیں. پہلی میں دوہرا دیتی ہوں دوبارہ کہ متقین کون سے لوگ ہیں. پہلی جو آیت تھی وہ یہ تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بما الذین یؤمنون سوری ایک منٹ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے غیب پر. ایمان لانا کیا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا. یہ پہلی کیٹیگری تھی. دوسری کیٹیگری تھی کہ وہ لوگ جو کہ نماز قائم کرنے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وہ ان کا بھی بتا دیا میں نے کہ نماز قائم کرنا کیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ بھی چیز یعنی کہ ان کی تیسری کیٹیگری تھی، جو بھی ان کو عطا کیا گیا، جو بھی، چاہے وہ رزق ہے چاہے علم ہے کچھ بھی، تو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے انویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو تیسری کیٹیگری تھی. اب چوتھی کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اپنی کتاب پر بھی اور اس سے پہلے جو نازل ہو چکا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اب جو اس کے آخری جو کیٹیگری وہ یہ ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک انسان جو کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتا، اس کے مطلب اس کا کیا باقی رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. وہ نماز بھی پڑھے گا تو بے دلی سے پڑھے گا، خشوع و خضوع نہیں رہے گا اس کی نماز میں، کیونکہ وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ میں نے آخرت والے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا. اور جب وہ کوئی بھی کام کرے گا تو اس کے دل میں یہی ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو ہم اس ڈر سے بھی بہت سے کام کرتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ایک پریکٹس ہے نا قیامت والے دن کی. نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں اسی طرح قیامت والے دن بھی ہمیں حکم دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا. اور وہ لوگ جو کہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، وہ اس دن ان کی کمریں اکڑ جائیں گی، وہ نماز تک نہیں مطلب جھک نہیں سکیں گے اللہ کے سامنے، حالانکہ وہ مسلمان تھے. پھر ان کو مسلمانوں کی فہرست میں سے نکال کے فرعون کی فہرست میں جا کے کھڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. ان کی کمریں اکڑ جائیں گی. اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین. تو یہ بھی ایک پریکٹس ہے نماز بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جا کے کھڑے ہونا ہے. اور جیسے جمعے کا دن، یوم الجمعہ، یوم الجمعہ جو ہے، جمعے کا دن، وہ بھی قیامت کے ساتھ ہی اس کی مطلب ملتی جلتی ہے نا، کہ اس دن سب جمع ہوتے ہیں اور ایک جگہ پر جمعہ پڑھتے ہیں. اسی طرح جیسے قیامت والے دن سب لوگ جمع ہوں گے. اور حج بھی اسی طرح ہے کہ سب ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ پریکٹس ہو رہی ہے. ایک آخری فکرہ میں بول کے اس چیز کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ دس لائف از اباؤٹ گیٹنگ کلوزر ٹو اللہ، اینڈ نیکسٹ لائف از وین یو گیٹ الٹیمیٹلی کلوز. سبحان اللہ. کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو ہم جی رہے ہیں، اس کا جو مین جو یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونا ہے. کون کون سے راستے ہم اپنا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے اور قریب ہو سکیں. اور جو اگلی زندگی ہے وہ زندگی ہے کہ جب ہم ہمیشہ کے لیے اللہ کے قریب ہو جائیں گے. ہمیں کوشش نہیں کرنی پڑے گی، وہ اس کوشش کا نتیجہ ہوگا جو کہ ہم نے اس دنیا میں کی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ تم میں سے
अमाल किसके बेहतर हैं, कौन बेहतर है अमल में। तो जान लगा देनी चाहिए, हर हर दिन ऐसे गुजारना चाहिए कि ये हमारा आखिरी दिन है, इसके बाद कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि हमें हमारी सांसें चल रही हों शायद। हर नमाज ऐसे पढ़ें कि हमारी आखिरी नमाज है, कि शायद अगली नमाज तक हमारी सांसें ना चलें। तो हर काम इतने दिल से करें, जब एक हमारा लाइफ स्टाइल बन जाएगा ना, एक हमारा तरीका बन जाएगा, बिहेवियर बन जाएगा कि ये मेरा आखिरी काम है जो कि मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूँ, तो उसमें जो बेहतरी आएगी वो कभी किसी काम में नहीं आ सकती। तो सबसे और मेन चीज़ ये है कि हम जो भी अमल करें उसमें नीयत खालिसतन अल्लाह ताला की रजा हो, क्योंकि क़यामत वाले दिन जो अमाल हैं वो हमारे गिने नहीं जाएंगे, बल्कि होंगे। और जिसकी नीयत सबसे ज्यादा बेहतर होगी उसको ज्यादा से ज्यादा अजर दिया जाएगा, उसका अमाल नामा और उसका जो पलड़ा होगा अमाल नामे वाला वो भारी होगा। ठीक है, तो नीयत को बेहतर से बेहतर बनाए। एक एक आखिरी जो नसीहत मैं करना चाहूंगी वो नीयत के बारे में होगी, कि जब भी कोई काम करे ना, हमारी छोटी छोटी नीयतें होती हैं कि मिसाल के तौर पे हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हम जहन्नुम से बच जाएं। एक तो हमारी नीयत ये हो सकती है, तो मुझे लगता है कि छोटा दर्जा है कि हम जहन्नुम से बच जाएं। कि एक इंसान माँ को सलाम आके इस वजह से कर रहा है कि मेरी माँ मुझे थप्पड़ ना मार दे, मतलब से बचने के लिए आप सलाम कर रहे हो, तो सलाम तो दे रहे हो आप, लेकिन वो एक लेवल कम हो जाता है ना। लेकिन आप अपनी माँ को सलाम इसलिए कर रहे हो कि आप उनसे मोहब्बत करते हो, लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह अल्लाह के सामने आप झुके इस वजह से नहीं रहे कि आपने क़यामत के अजाब से बचना है या जहन्नुम से बचना है। वो भी है, वो भी एक लेवल है, बट उससे बढ़ के लेवल क्या हो सकता है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मैं अल्लाह की रही हूँ। मैं इसलिए नमाज पढ़ रही हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकूं। मैं इसलिए नमाज पढ़ रही हूँ कि मैं गुनाहों से बच सकूं, क्योंकि कुरान पाक की आयत है कि नमाज बुराइयों से रोकती है। सुभान अल्लाह। तो नीयत को बेहतर से बेहतर बनाएं, जब भी कोई काम करें नीयत को बेहतर से बेहतर बनाएं, क्योंकि क़यामत वाले दिन सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयतों को तोला जाएगा। तो अल्लाह हमें बेहतरीन मुसलमानों में से बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकीन बनाए, ईमान वाला बनाए, कि अल्लाह ताला जो बेस्ट वर्जन है हमारी वो हमें बनने की तौफीक दे, आमीन। और वो तभी हो सकता है जब हम कुरान पढ़ें, सीखें, समझें, उस पे गौर व फिक्र करें, सिर्फ आयत को पढ़ के आगे ना गुजर जाएं, बल्कि सोचें कि ये लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया तो क्यों इस्तेमाल किया, यहाँ पर इस लफ्ज़ का क्या मकसद है। तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी का मकसद ये बना दे कि हम अल्लाह ताला की अल्फाज को समझें। सुभान अल्लाह, वो पढ़ रहे हैं जो अल्लाह ताला ने बोला, कभी जिस तरह भी बोला वो अल्लाह की शान है। पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अल्लाह के अल्फाज हैं। हमने अभी तक जितनी भी बातें की या समझी, हमने उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि जो अल्लाह ताला ने बोला कभी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह हमें नेक और साले बनाए, आमीन, मुत्तकीन बनाए, और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। और आखिर में जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।